Assalamu alaikum. This is session 8 for the series of Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491 and I am Usman bin Saif. In the previous sessions, we learned the section 1 of our course. We had divided in the first session, we divided our course into 4 sections in fact. And in the last session, we revised our first session and we had completed our first section. So today in this lecture, we are going to start the next section, the section number 2. Let's see briefly or quickly the content what we are going to study in this section. Section 2 is measurement and scaling, data source and data collection. It is the heading of the topic. And then the subtopics are primary data collection from observations, survey and experimentation, commonly used scales in business research, checking reliability and validity of scales, designing instrument for data collection, testing the instrument, data collection process, sampling methods and procedures, sample size decisions, and as we did in the first section of this course, we will again do some case studies. We'll discuss all these topics which will fall into those case studies. Okay, let's start with our today's this session. First, we will talk about field research, or what is primary data collection. What are the methods for primary data collection? Many methods and procedures have been developed to help in acquiring data. Data हम कैसे हासिल करते हैं, हम कैसे एक्वायर करते हैं. हमें डाटा चाहिए, प्राइमरी डाटा. हमने पिछले सेक्शन में बात की थी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की. प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप एक प्राइमरी सोर्स से एक सर्वे करके, सवाल पूछ के, लोगों से उनके परसेप्शन जान के आप एक डॉक्यूमेंट करते हैं डाटा, वो प्राइमरी डाटा होता है. और जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड डाटा या अवेलेबल डाटा हमारे पास मौजूद है, उसकी बेसिस पे अगर हम कोई एनालिसिस स्टडी करें तो वो सेकेंडरी डाटा होगा. Now, they make use of different means of describing and quantifying data. हम किसकी बात करें? Data collection methods की. Each one of these is suitable in specific situation of source and type of data. It depend करता है किस तरह का डाटा है, उसकी सोर्स कैसी है, वैसा मेथड हम एम्प्लॉय करेंगे. कोई जनरलाइज्ड मेथड है नहीं जो कि सब पे अप्लाई हो सके. तो हर सिचुएशन, हर स्टडी का कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम देख के कि हमें कैसा डाटा रिक्वायर्ड है, वैसा हम मेथड अप्लाई करते हैं. Too much dependence on one method is not desirable. हम हर स्टडी के अंदर सिर्फ एक डाटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉय नहीं करते, मोर देन वन की कोशिश करते हैं. उसकी वजह क्या? वजह ये है, हो सकता है कि हमारा वो जो डाटा कलेक्शन मेथड है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो सिचुएशन में, उसमें बायस आ रहा हो, उसमें और कोई फॉल्ट हो, तो रादर के हमें एक फॉल्टी या बायस डाटा हमें मिले, हम 2-3 मेथड्स जो रेलेवेंट मेथड्स एम्प्लॉय कर लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर पता चल सके कि वो हमारा आउटकम जो डाटा हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है.
The recent trend in social science and management research is to use multiple methods. جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی, صرف ایک میتھڈ ہم امپلائی نہیں کرتے, ہم زیادہ میتھڈس کی طرف جاتے ہیں. ہم ایک اسٹڈی میں صرف ایک سروے نہیں کراتے, ہم اس میں انٹرویوز بھی کراتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشنز بھی کراتے ہیں, پینل ڈسکشنز بھی کراتے ہیں. ملٹیپل میتھڈ سروس ٹو پرپزز, دو طریقوں سے ہمارے کام آتا ہے. ون آف ایلیمینیٹنگ اور مینیمائزنگ بائس. جب ہم مور دین ون میتھڈ اپلائی کرتے ہیں یا امپلائی کرتے ہیں اس میتھڈ کو تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2-3 طرح کا ڈیٹا آ جاتا ہے, اور ہم پھر اس میں سے وی کین میک دا بیسٹ ججمنٹ کہ وچ از دا بیسٹ ڈیٹا. تو اس سے کیا ہے, اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی طرح کا ڈیٹا اور وہ بائسڈ ہے تو وی کی ناٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. The other for corroborating. Corroboration کیا ہوتا ہے؟ Corroboration ہوتی ہے آپ نے ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اسی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یا ایک تھیوری آلریڈی پریزنٹڈ ہے اسی کو آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, یا ایک ڈیٹا ہے, یا ایک ہمارے کیس میں اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ایک پاپولیشن ہے, اس کے وہاں کے جو لوگوں کی جو پرسیپشن ہے, ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ ان کا اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اس انرجی سیکٹر کے بارے میں یہ خیال ہے. ہم اسی خیال کو فردر پروو کرنے کے لیے ہم یہ ریسرچ میتھڈز اپلائی کرتے ہیں جس سے اسی پرسیپشن کو ہم پروو کر رہے ہیں. دس از کالڈ corroborating. سو ملٹیپل میتھڈز دو پرپز سرو کرتے ہیں. ہم کس چیز کی بات کریں؟ پرائمری ڈیٹا کلیکشن میتھڈز کی, اور اس میں دیر آر ویریس میتھڈز, اور ہم ہر اسٹڈی کے اندر ڈفرینٹ میتھڈز یا ملٹیپل میتھڈز ہم اپلائی کرتے ہیں. جو جتنے ریلیونٹ میتھڈز ہوتے ہیں ہم سارے کوشش کرتے ہیں ہم امپلائی کریں. ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا ایک فائدہ یہ, ایک تو ہمارا باعث ختم ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک میتھڈ سے ہمارا رزلٹ جو آ رہا ہے وہ دوسرے میتھڈ سے بھی اگر سیم آ رہا ہے تو دے آر corroborating ایچ ادر. اس سے ہماری ڈیٹا کی ویلیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیٹا ٹھیک ہے. ریلائبلٹی انکریز ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا ریلائبل ہے. ہم اس ڈیٹا کی بیسس پہ جو ہم انالیسس کریں گے, ریزلٹس ڈرا کریں گے, وہ ریلائبل ہوں گے, وہ they can be proven by facts. Now, the primary data relevant to a problem is collected by one of the standard methods of research. ابھی جیسے ہم نے بات کی there are various methods جس سے ہم پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 is experiments, number 2 is surveys, number 3 is field studies, 4 is case studies, system studies, etc. ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ ایکسپیریمنٹس جو ہوتے ہیں ہم یا تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ادروائز بھی ہم ایکسپیریمنٹ کوئی بھی ایک نئی ڈسکوری یا ایکسپلوریٹری اسٹڈی کرنے کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک تھیوری آپ نے لی, اسی تھیوری کو لے کے آپ نے اس کے اندر ویریبلس کو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ دیکھا, اور آپ نے نئی ایک چیز ڈسکور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا یہ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سرویز جیسا ہمیں آلریڈی پتہ ہے. فیلڈ اسٹڈیز, فیلڈ کے اندر ہم جا کے جو اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں, سرویز کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں. کیس اسٹڈیز ایک اسپیسیفک کیس کے اوپر اگر ہم کام کریں. سسٹم ایک اسپیسیفک سسٹم کو اگر اسٹڈی کریں. The basic methods and tools for data collection for research include. Basic methods کیا ہیں جی؟ Observation, questionnaire, interview, projective techniques.
4 بیسک میتھڈز ہیں اینڈ ٹولز ہیں فار کلیکشن آف ریسرچ, کلیکشن آف پرائمری ڈیٹا. فرسٹ از آبزرویشن, second is questionnaires, third is interview, fourth is projective techniques. Now we will study these methods into details. First we will see how the types of research and the tools for data collection interact. مطلب ہمارے پاس جو ٹولز ہیں ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز کون کون سے ہیں؟ ابھی ہم نے ایک ڈسکس کیا, آبزرویشن ہے, کوسچنائرز ہم انٹرویو کرتے ہیں, پروجیکٹیو ٹیکنیک ہے, ریکارڈز ہم ہسٹوریکل ریکارڈز دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز ہیں. اور ٹائپس آف ریسرچ ہم نے پچھلے سیشنز میں پڑھی تھیں. ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتی ہے, ایکسپلوریٹری ہوتی ہے, ڈسکرپٹیو ہوتی ہے, کازل ہوتی ہے, کیس اسٹڈی ماڈل ہوتا ہے, یا ہم اپنا ایک ماڈل ڈیوائز کرتے ہیں. یہ ٹائپس ہیں ریسرچ کی. اب کیا یہ سارے ڈیٹا کلیکشن ٹولز ہر ٹائپ آف ریسرچ پہ اپلائی ہوتے ہیں؟ نہیں. کچھ ڈیٹا کلیکشن ٹولز ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ پہ اپلائی ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جیسے ابھی ہم فرسٹ کیس میں ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں دیکھتے ہیں ریکارڈز, ہسٹوریکل ریکارڈز اپلائی نہیں ہوتا, یہ ٹول اپلائی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہسٹوریکل ریکارڈز کیا ہوتے ہیں؟ ریکارڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلیکشن آف فیکٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں جو پہلے ہو چکا ہے. ایکسپیریمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یا دس از what we want to discover now. اسی طرح ایکسپلوریٹری میں پروجیکٹیو ٹیکنیک نہیں یوز ہوتی. فردر اگر ہم اور اس میں دیکھیں کازل اسٹڈی میں جب ہم کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو اس میں آبزرویشن کے ٹولز نہیں اپلائی ہوتے. Now the employment of any of these tools of data collection depends on the type of research that is being undertaken and the time and resource available to the researcher. جیسے کہ ہم نے پچھلے سلائڈ پہ ابھی بات کی, employment of any of these tools of data collection depends on the type of research that is being undertaken and the time and resource available to the researcher. Now primary data collection from observations. Observation is the most direct form of data collection. Observation کیا ہوتی ہے؟ In simple terms, observation یہ ہوتی ہے کہ میں ایک چوک میں کھڑا ہو جاؤں اور I start counting the cars کہ اس سگنل پہ کتنی گاڑیاں آ کے رکتی ہیں, کتنے لوگ سگنل بریک کرتے ہیں, کتنے لوگ سگنلز آبزرو کرتے ہیں, کتنی گاڑیاں پاس تھرو ہوتی ہیں اور کتنے ٹائم میں پاس تھرو ہوتی ہیں. یہ ساری آبزرویشنز ہیں. یوزلی ڈیٹا از جنریٹڈ اور gathered by observation when it can be gathered accurately only by this method. اب ہم نے ایک ٹریفک سگنل کی آبزرویشن کی بات کی. اس سچویشن میں ہمیں اگر ڈیٹا ریکوائرڈ ہے تو دیٹ کین اونلی کم تھرو آبزرویشن میتھڈ. دیر از نو ادر میتھڈ. ہم اس میں کوسچنائر ٹیکنیک نہیں یا ٹول نہیں یوز کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں کہ انہیں کوسچنائرز فل کرائیں یا انٹرویوز کریں کہ جی آپ اس سگنل کے اوپر کس وقت جاتے ہیں, کتنی دیر رکتے ہیں, کیا آپ سگنل توڑتے ہیں, سگنل نہیں توڑتے, اور کتنی دفعہ دن میں اس سگنل سے گزرتے ہیں, کس کس ٹائمنگس میں سے گزرتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل. بٹ واٹ پاسبل از کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے آبزرو کر سکیں کہ
کتنی گاڑیاں رک رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں، کتنے نے سگنل توڑا، کتنے نے سگنل آبزرو کیا، کتنی گاڑیاں سگنل پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، کس کس ٹائمنگز پہ زیادہ رش آورز ہوتے ہیں، کون سے ٹائمنگز پہ رش آورز نہیں ہوتے، ٹریفک جیم وہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ساری آبزرویشنز ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے بیہیویئر آف چلڈرنز ہو کین ناٹ ٹاک. اب چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا اور وہ پراپرلی باتیں نہیں کر سکتا، تھوڑے بہت ورڈز بولتا ہے. یا سپوز ہم اس سے بھی چھوٹا بچہ لے لیں، 1 سال کا بچہ ہے جو کہ ابھی باتیں کرنا ہی شروع نہیں کیا، شاید کچھ آوازیں پروڈیوس کرتا ہو لیکن بات نہیں کرتا، بات پراپرلی سمجھ نہیں سکتا، ابھی چھوٹا ہے. لیکن ہم اس کا اگر بیہیویئر پر جاننا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم آبزرویشن ٹیکنیک امپلائی کریں گے. آبزرویشن ٹیکنیک سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کیا بچہ بہت غصے والا ہے، ایروگنٹ ہے، بچہ جو ہے کھانا آرام سے کھا لیتا ہے نہیں کھاتا، یہ ساری باتیں، پلس بچہ جو ہے ہیلدی ہے نہیں ہے، یہ ہمیں آبزرویشن سے پتہ چلیں گے. There is a considerable difference between causal observation and scientific observation. Scientific observation is well planned, recorded, and checked for validity and reliability. It has a research purpose and therefore has a focus during its process. ابھی ہم نے 2 ایگزامپلس لیں. پہلی ایگزامپل تھی ایک ٹریفک سگنل کی. وہ ایگزامپل ہم نے آبزرویشن کیا تھی، ویل پلانڈ تھی. آبزرویشن میتھڈ جب ہم نے امپلائی کیا تو ویل پلانڈ تھا، ہمیں پتہ تھا کس ٹائم پہ ہم نے وہاں جانا ہے، کس ٹائم پہ ہم نے کس طرح سے کارز کاؤنٹ کرنی ہیں، اور اس میتھڈ کو ہم ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی بھی چیک ہو سکتی ہے. اور ہمیں ریسرچ پرپز بھی پتہ تھا ہم وہاں کیوں گئے، ہم نے کیوں وہ آبزرویشن کلیکٹ کی، اور ہمارا فوکس جو تھا وہ بھی کلیئر تھا کہ اگر ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہم کتنی کارز وہاں سے پاس تھرو ہوتی ہیں. اب اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں، کازل آبزرویشن دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کازل آبزرویشن میں ہوتا ہے ایک جرنل آبزرویشن. ہم نے دیکھی کہ ایک سڑک پہ سے ہم گزر رہے تھے، 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ہم نے سچویشن دیکھ کے ہم نے جج کیا کہ کس گاڑی کا قصور ہو سکتا ہے. دس کار از دا کاز آف دیٹ ایکسیڈنٹ. اس نے ایسے کیا ہوگا تو اس کے ساتھ کولائڈ کیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں کارز ڈیمیج ہوئے. دس آبزرویشن میتھڈ واز ناٹ ایٹ آل پلانڈ. وی ور جسٹ پاسنگ تھرو، ہم گزر رہے تھے، ہم نے کاز اور افیکٹ ریلیشن شپ بھی اسٹیبلش کر لیا کہ یہ گاڑی اس ایکسیڈنٹ کی کاز ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوا، دوسری گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی، یہ گاڑی بھی ڈیمیج ہو گئی. کنڈیشنز انڈر وچ ڈیٹا کین بی افیکٹولی کلیکٹڈ آر، کن کنڈیشنز میں ہم افیکٹولی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیٹا مسٹ بی ایکسیسیبل ٹو دا آبزرور. Some behaviors are communicated through facial expressions and body language. Observation میں ہمیں بہت ساری باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ریسپونڈنٹ خود بتائے. اب ہم نے اس سے ایک سوال کیا، اس نے ناراضگی میں کوئی ایک فیشل ایکسپریشن پاس کیا تو ہمیں پتہ چل گیا ہی از ویری سینسٹیو اباؤٹ دس کویسچن. اب ضروری نہیں کہ اس ایشو کے بارے میں ہم فردر سوال بھی اس سے پوچھیں، یا اس کی باڈی لینگویج سے ہمیں پتہ چل گیا. These are observable when the activity is repetitive, frequent and predictable. Now we will talk about the conditions under which data can be effectively collected. وہ کون سے ایسے حالات یا سچویشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں جس میں ہم ڈیٹا افیکٹولی پراپرلی کلیکٹ کر سکتے ہیں.
ڈیٹا مسٹ بی ایکسیسیبل ٹو دا آبزرور. جو آبزرور ہے جس نے اس آبزرویشن کو آبزرو کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے, ریویو کرنا ہے, کریٹیکل ریویو کرنا ہے, رپورٹ کرنا ہے, اس جو کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ اس کی رینج میں ہونا چاہیے, وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیٹا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. Some behaviors are communicated through facial expressions and body language. These are observable when the activity is repetitive, frequent and predictable. ہم نے کہا کہ some behaviors are communicated through facial and body language. Facial expressions and body language. آپ میرے سے ایک سوال پوچھتے ہیں, you are the observer, I am the respondent. مجھے وہ سوال نہیں پسند یا بات نہیں پسند آئی, میں غصے کا اظہار کروں گا. شاید میں منہ سے کچھ نہ کہوں, لیکن میرے فیشل ایکسپریشن سے یا میری باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ دس کوشچن. میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے, یہ آبزرویشن کی ایکٹیویٹی ہم کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے مجھ سے پہلے سوال پوچھے کچھ, میں نے آپ کو بڑا پلیزنٹلی سب کا جواب دیا, لیکن سڈنلی ایک سوال کے اوپر میرا بیہیویئر چینج ہو گیا, میری باڈی لینگویج یا میرا فیشل ایکسپریشن چینج ہو گیا. آپ نے میری آبزرویشن نوٹ کر لی. اگر میں پہلے کویسچن سے ہی ایروگینٹلی بیہیو کروں, فیشل ایکسپریشن سے پتہ چلے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے, باڈی لینگویج بتائے غصہ ہے, تو پھر جتنے سوال آپ میں سے پوچھیں گے, میں ان سارے سوالوں پہ اگر اسی طرح بیہیو کروں تو یو کی ناٹ جج آؤٹ. آپ اس میں سے آبزرویشن ایفیشینٹلی نہیں پل آؤٹ کر سکتے کہ کون سا کویسچن تھا جس پہ آئی ایم مور سینسٹیو, کس پہ کم سینسٹیو ہوں. اگر میں شروع کے کویسچنس پہ میں پلیزنٹ تھا اور بیچ میں کسی ایک سوال کے اوپر میں نے اس طرح سے بیہیو کیا, تو دیٹ مینس کہ میں اس پرٹیکولر کویسچن کے اوپر سینسٹیو ہوں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ایکٹیویٹی ریپیٹیٹیو ہو, فریکوینٹ اینڈ پریڈکٹیبل ہو. They must be of short interval to reduce distortion due to recall. ایک سوال پوچھا آپ نے میرے سے, پھر میں نے اس کا جواب دیا, آپ نے اگلا سوال پوچھا, جواب دیا. اگر آپ بہت زیادہ سوالات میرے سے پوچھنا شروع ہو جائیں یا بہت پرانی بات پوچھنا شروع ہو جائیں, ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں ریکال کر سکوں, کچھ نہیں کر سکوں. شاید آپ سے میں ویسے ہی جان چھڑانا چاہوں کہ میں کتنے پھنس گیا اتنے سوال پوچھ رہا. It's desirable that the observational data is used to supplement the other methods of data collection. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ڈیزائربل, یہ ہم کے آبزرویشنل ڈیٹا جو ہے وہ ہم دوسرے ہم نے کوسچنائرز یا ان سے بھی جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو سپورٹ کرے تو بہتر حل ہے. صرف اگر ہم آبزرویشنل ڈیٹا پہ ریلائی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ویلڈ نہ ہو. Now, اب ہم will see what are the basic approaches to observation. ہم نے ٹیکنیکس کی بات کر رہے تھے, کون کون سی ٹیکنیکس ہم امپلوائے کرتے ہیں ایک سروے کو کرنے کے لیے. اس کے لیے ہم پہلے بات کی, ہم نے آبزرویشن, انٹرویوز ہیں, کوسچنائرز ہیں, ایکسپیریمنٹس ہیں, ریکارڈز ہیں. تو اس وقت اب ہم آن دس سلائڈ وی آر گوئنگ ٹو سی what are the types of approaches of observation. First type is systematic observation. That means schedules are used in direct or indirect observation and non-behavioral and behavioral observations. ہم نے ایک شیڈیول بنایا کسی
جیسے ہم نے کبھی اگزامپل کی بات کی، ٹریفک سگنل، ہم نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر روز اس ٹائم سے اس ٹائم پہ وہاں پہ آبزرویشنس یا آبزرویشنل ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اس ریپیٹیٹیو ٹائمز کے اوپر روز وہاں جا کے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کلیئر پکچر نہیں پتہ چلے، کہ ہم کمنٹ نہیں کر سکیں گے کہ 7 days آف دا ویک 5 days میں تو سچویشن یہ ہے، باقی کے 2 days کیونکہ ہم نے فیکٹس کو آبزرو ہی نہیں کیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر participants observation, viewpoint is obtained by the observer being embedded in the system using analysis and collecting of data parallelly۔ آپ ٹریفک سگنل کے اوپر آبزرویشن تو کلیکٹ کر رہے ہیں، ساتھ آپ ڈرائیورز کو بھی انگیج کر رہے ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہیں، جو ٹریفک میں ریڈ سگنل کے اوپر دے آر اسٹاپنگ، آپ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کوئی کویسچن، جسٹ جنرلی 1 question 2 question پوچھ لیتے ہیں کہ جی واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس سگنل، کیا یہ سگنل کا جو ٹائم ہے، ٹائم آف اسٹاپنگ ہے، از اٹ اپروپریٹ، یہ بہت زیادہ دیر کے لیے سگنل بند ہوتا ہے، یہ بہت کم دیر کے لیے بند ہوتا ہے، کیا اس سگنل پہ زیادہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، واٹ از یور ویو کہ آپ یہ سگنل کبھی آپ نے سوچا کہ آپ یو آر ان اے رش اینڈ یو پاس تھرو دس سگنل، آپ ریڈ سگنل آپ توڑ کے بھاگ جائیں۔ تو یہ ایسے جرنل کویسچنز آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ڈیٹا کو، آبزرویشنل ڈیٹا کو سپورٹ کرتے ہیں پیریللی۔ Observational approaches can be classified as follows۔ پہلے ہم نے بات کی types of observational approaches، there were 2 types۔ Now classification or classifications of observational approaches۔ First is natural versus contrived۔ Observing how many cars pass a circle every hour is a natural observation۔ ایک راؤنڈ اباؤٹ ٹریفک راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس کے گرد سارے دن میں کتنی گاڑیاں گھومتی ہیں، کتنی گاڑیاں ٹرن لیتی ہیں، اس کو اگر اس فیکٹ کو ہم اگر آبزرو کریں، اٹس اے نیچرل فینومینا کہ ڈیلی گاڑیاں آتی ہیں گزرتی ہیں وہاں سے، وچ از یوزفل وین فینومینا اکر فریکوینٹلی، روز گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں۔ A store worker checked by an observer disguised as a customer is a contrived observation۔ ایک تو نیچرل فینومینا ہے، فریکوینٹ ہے، روز اس ٹریفک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گاڑیاں آتی ہیں، کچھ گاڑیاں رائٹ کو جا رہی ہیں، کچھ لیفٹ کو جا رہی ہیں، اور وہ سب کے سب راؤنڈ اباؤٹ پہ آتی ہیں، کچھ یو ٹرن لے رہی ہیں تو پورا اوپر سے گھوم کے وہ واپس جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو ہم ڈاکیومنٹ کریں گے اس آبزرویشن کو، دیٹ ول بی نیچرل، کہ اٹ از اے نیچرل وے، گاڑیوں نے روز آنا ہے اور انہوں نے وہ ٹریفک اور وہ روڈ یوز کرنی ہے۔ کنٹریوڈ کیا ہے؟ کنٹریوڈ کا ایگزامپل ایسے ہے کہ وچ از ناٹ نیچرل۔ اب ایک اسٹور ہے، اسٹور کا اپنا ہی ایک ورکر اپنا بھیس بدل کے ایز اے کسٹمر آپ کے چیک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اور کوئی چیز بائی کرتا ہے، اور وہ آبزرو کرتا ہے آپ کی کسٹمر سروس کو، چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاؤ ڈو دا پیپل آن دا کیش پوائنٹس ہاؤ ڈو دے بہیو۔ سو دیٹ ول بی اے کنٹریوڈ آبزرویشن۔ Now, open versus disguised. An observation made on television or meeting certain occurrences as examples of observations. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم کیا اسٹڈی کیا کر رہے ہیں اس میں؟ ہم observational approaches کی classifications دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کلاسیفیکیشن کیا تھی؟ نیچرل ورسز کنٹریوڈ۔
دوسری کیا ہے اوپن ورسز ڈسگائزڈ. اوپن کلاسیفیکیشن آف آبزرویشن کیا ہے, ٹو آبزرویشنل اپروچ کیا ہے, ٹی وی پہ کوئی ایک جرنلائزڈ بات آپ نے کی, یا یو کم آن ٹی وی, آپ نے کوئی انٹرویو دیا, دیٹ از نون ٹو ایوری بڈی. بہت ساری دنیا نے وہ نیوز دیکھی, ساری دنیا نے وہ ڈرامہ دیکھا, ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا. Observation in lab experiment are often disguised. That is, the participants are unaware of the certain kinds of observations made by the experimenter. What is the difference? The difference is, TV pe, I'm coming on the TV and I'm giving an interview. میں ایک انٹرویو دے رہا ہوں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ میرا انٹرویو سن بھی رہے ہیں, مجھے آبزرو بھی کر رہے ہیں, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے کپڑے میں نے کیسے پہنے ہوئے ہیں, میری ٹائی جو ہے وہ کیسے میں نے ہاؤ از دا ناٹ, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں میں نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے, اور بہت ساری. پھر میں بات کیسے کرتا ہوں, میرا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, یہ ساری باتیں آبزرویشنز ہیں جو کہ آپ کو اویلیبل ہیں آپ کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, آپ ایک میرے بارے میں پرسیپشن اپنے مائنڈ میں جنریٹ کر رہے ہیں. ناؤ آن دا ادر سائڈ لیب ایکسپیریمنٹس, ایک فزکس لیب میں ایک اسٹوڈنٹس کا ایگزام ہو رہا ہے, اس ایگزام میں ہر گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ایک انہوں نے ٹیسٹ دے دیا رن کرنے کے لیے, دے آر ڈوئنگ دیٹ ٹیسٹ. اب جو ایگزامینر ہے اس نے آبزرویشن اپنی ڈاکیومنٹ کرنی ہے اباؤٹ ایوری گروپ, ہر گروپ کیسے پرفارم کر رہا ہے. اب اسٹوڈنٹ کو ان باتوں کا نہیں پتا کہ وہ کس کون سی آبزرویشن کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ یہی سمجھ رہا ہے کہ میری صرف لیب میں جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایکسپیریمنٹ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کر رہا, یا جو لا ہے وہ میں نے پراپرلی اسٹیٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اب ایگزامینر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہو کہ ہاؤ ڈسپلنڈ آر دا گروپس, کون سا گروپ اچھی طرح سے پرفارم کر رہا ہے, کس کا ایکسپیریمنٹ ویل مینرڈ ہے, ویل سیکوینسڈ ہے. So this is what a disguised observational approach. Now, structured versus unstructured. In structured, what aspects are to be observed and recorded are exactly known. ہمیں پہلے سے پتہ ہے, ہم نے ایک سیکوینس بنایا ہوا ہے اور اس کے سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی آبزرویشن جو ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے, پھر یہ چیز دیکھنی ہے, پھر یہ چیز دیکھنی ہے. وائل انسٹرکچرڈ میں کیا ہوتا ہے, آپ جو چیز آپ کو نظر آتی جائے گی, جو چیز کلیکٹ کرتی جائے گی, آپ ان سب چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرتے جائیں گے. The others are ignored. An observation checklist is usually used. اسٹرکچرڈ میں آپ کے پاس آبزرویشن چیک لسٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ وچ آر امپورٹنٹ اور میں نے دیکھنی ہے اور اس سیکوینس میں دیکھنی ہے, چیک کرنی ہے. When any aspect of a phenomena as in exploratory situations is considered useful, the observation becomes unstructured. ایکسپلوریٹری اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک نئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیک لسٹ یا کوئی ایسا چیز فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جو چیز ہمارے سامنے فیکٹ آتا جا رہا ہے ہم اس کو ڈاکیومنٹ کرتے جا رہے ہیں. Direct versus indirect. When current behavior or occurrence is observed, the observation is direct. When past behavior is to be observed, it can only be done through efforts or effects. Direct versus indirect. When current behavior or occurrence is observed, the observation is direct. When past behavior is to be observed, it can only be done through effects or physical traces. Observation, direct, indirect. Observation اس وقت جو currently میں آپ کو observe کر رہا ہوں, this is direct observation. Now, what is indirect observation? Indirect observation میں کسی سچویشن کو اسٹڈی کرتا ہوں جو پہلے ہو چکی ہے, it has already happened in the past,
اس کو اسٹڈی کر کے اس کی بیسس کے اوپر میں ایک پکچر پورٹری کرتا ہوں، جس کو دیکھ کے پکچر بنا لیتا ہوں کہ اپنے ذہن میں کہ اچھا یہ سچویشن ایسی ہوئی ہوگی، یا وہ ایک آلریڈی سچویشن کے اندر جو فیکٹس دیے ہوئے گراؤنڈ فیکٹس ان کو دیکھ کے میں ایک اپنی آبزرویشن ڈیولپ کرتا ہوں، اسے انڈائریکٹ کہتے ہیں. ایک تو یہ آبزرویشن ہے کہ کار ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ڈیمیج ہوا ہوا ہے، یہ فیکٹس ہیں اور یہ اتنے لوگ انجرڈ ہیں. ایک ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ کار ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، وہ سارے فیکٹس میں وہاں سے دیکھ کے اپنی آبزرویشن ڈیولپ کرتا ہوں، تو انڈائریکٹ. میکینیکل ورسز ہیومن. When devices like television, meters, video cameras, and photographic analysis are used for observation, it becomes mechanical. All other observations are human. Other than mechanical, all of them are human. Mechanical کیا ہوتی ہے؟ Mechanical یہ ہوتی ہے کہ میں نے ٹی وی کو دیکھ کے کوئی observation develop کی. Very simple example is آپ کا electricity meter. الیکٹریسٹی میٹر ایک آپ کو ریڈنگ بتا رہا ہے، وہ آپ نے آبزرویشن کلیکٹ کر لی، دیٹ از اے میکینیکل ون. اس میٹر نے آپ کو میجر کر کے بتایا کتنی الیکٹریسٹی یوز ہوئی. ناؤ نان بیہیویئرل ورسز بیہیویئرل، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں بیہیویئرل آبزرویشن انکلوڈز آبزرویشنز آف non-verbal behavior, body movements, gestures, facial expressions. یہ ہم نے ساری پہلے بھی آلریڈی ڈسکس کر لی ہیں پچھلی کچھ سلائیڈز میں. linguistic behavior which includes vocal sounds made during interaction. ہم آپس میں دوست ملتے ہیں، ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈفرینٹ آواز نکالتے ہیں، یہ ساری اٹس اے لنگوسٹک بیہیویئر. ان پہ بیس کر کے جو ہم آبزرویشن لیں گے وہ بیہیویئرل آبزرویشن ہوگی. ایکسٹرا لنگوسٹک بیہیویئر لائک پچ آف ٹاکنگ اور مینر آف ٹاکنگ. آپس میں دو دوست ملتے ہیں، آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ بہت اونچا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، اتنا عرصہ کدھر تھے، یہ ساری اٹس یور پچ. اور اگر آپس میں کسی دو دوست ملتے ہیں اور آپس میں آلریڈی وہ غصہ ہیں اور آؤٹ آف اینگرینس ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، دس از دا مینر آف ٹاکنگ. اسپیچل بیہیویئر ان وچ ہاؤ این انڈیویژل بیہیوز ان کلوز فزیکل پروکسیمٹی ٹو ادرز اسٹڈیز. مطلب کہ ایک کلاس روم ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں. فیمیلز کی پریزنس میں لڑکے کیسے بیہیو کرتے ہیں، جب فیمیلز نہیں ہوتی تو لڑکے کیسے بیہیو کرتے ہیں، دس کائنڈ آف بیہیویئر. ناؤ our next topic for this session is evaluation of observations as data collection procedures. Structuring observations reduces potential biases of observation and increases reliability, but reduced search in structured observation reduced validity. سمپل سی بات کہتا ہے، اسٹرکچرڈ آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ ایک تو بائس ریڈیوس کرتی ہے، ریلائبلٹی انکریز کرتی ہے. اگر نہیں اسٹرکچرڈ ہوگا تو بائس بھی انکریز ہوگا، ریلائبلٹی کم ہو جائے گی. دا آبزرویشن مسٹ اسیمولیٹ the information obtained in the observation and make inferences from them. کیا کہتا ہے؟ observer must assimilate the information obtained. جو ایک انفارمیشن اس نے obtain کی ہے اس کی بیس پہ وہ inferences develop کرے. It is at once a strength and weakness of behavioral association. Behavior association. It is at once a strength and weakness of behavior observation. یہ ایک ویکنیس بھی ہے اور ایک اسٹرینتھ بھی ہے فار این آبزرور. کیا چیز؟
structured observation. Structured observation weakness क्यों है? क्योंकि structured observation से हमें limit कर देती है, लेकिन on the other hand it reduces bias and it increases reliability. Now, survey. Questionnaires are preferred in most surveys because they are less expensive. Questionnaires are preferred in most surveys because they are less expensive. इसका क्या मतलब? Questionnaires कैसे less expensive हो सकते हैं? Questionnaires less expensive ऐसे हो सकते हैं कि हम लोगों को through courier या through mail उनको भेज सकते हैं, and we can ask them कि जी at your leisure जब आप फारिग हों आप उनको फिल करके हमें उनके साथ हम एक एनवेलप भी भेज देते, उस एनवेलप में डाल के वापस भेज दें. उसके लिए क्वेश्चनर्स को फिल कराने के लिए हम उन लोगों से रादर के टाइम लें, उनसे उनको अवेलेबल करें, ख़ुद अपना टाइम निकालें, और उसमें इस एक्टिविटी में कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो. हम उनको क्वेश्चनर्स ही भेज देते हैं और वो हमें रिटर्न फिल करके वापस भेज देते हैं. लेकिन skills required to administer them are also less than what is required for interviewing. Questionnaires को develop करने के लिए जो हमें skills required हैं वो उस level की हमें expertise नहीं required जिस level की expertise एक interviewer को required होती हैं. और आपने directly questions जब पूछने हैं तो you need to be a very good interviewer or an expert. अदरवाइज़ जो रिस्पोंडेंट हैं वो तो आपके सवालों का जवाब नहीं प्रॉपरली दे पाएगा. आपको प्रोब करना आना चाहिए और बहुत सारे स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं इंटरव्यू के लिए. क्वेश्चनर्स में तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने क्वेश्चनर भेज दिया, उन्होंने अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसे फिल किया और वापस भेज दिया. लार्ज सैम्पल कैन बी डेल्ट विद साइमल्टेनियसली एज मेलिंग इज़ पॉसिबल. आप बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस को क्वेश्चनर भेज सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस को आप इंटरव्यू नहीं कर सकते. One great disadvantage is low response. हमने बात की मोस्ट प्रेफर्ड वे इन सर्वे क्या है? क्वेश्चनर है. लेकिन डिसएडवांटेज के लो रिस्पांस. हम भेज तो देंगे लोगों को, ये क्वेश्चनर्स हम लेके लोगों के पास चले तो जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो फिल करेंगे. लोग कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, व्हाई शुड आई फिल इट आउट. Now, designing instrument for data collection process and testing this instrument. A questionnaire is a formalized set of questions aimed at eliciting information regarding facts, level of knowledge, attitudes, needs and motivation. ये हमने बातें पिछले सेशंस में भी डिस्कस की थी कि it is a formalized set of questions aimed at eliciting information. हमें चाहिए क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैक्ट्स, लेवल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, नीड्स एंड मोटिवेशन. At the current level of standardization of the design of questionnaires, it can be treated more as an art than as a science. Questionnaire design is a very difficult process. अगर क्वेश्चनर बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ तो आपको आंसर्स भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे. So it is more of an art. Now, steps in designing a questionnaire. First step, information sought. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए क्या. You should be clear about it. First step in any questionnaire design is the specification of the information sought. Specified, exact information. आपको पूछना क्या है अपने respondent से. The exact information required has to be stated. The target population has to be specified. The objective of the questionnaire have to be spelled out and the respondents should be chosen as make them less diversified. आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव पे बेस करके आपको
اسپیسیفائڈ آپ کو کوشچن پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. پرسیپشن ہے, ٹھیک ہے, پرسیپشن لوگوں کی چاہیے کس بارے میں, کس پروڈکٹ کے بارے میں, اور اس چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. واٹ آر یو انٹرسٹڈ ان. اسٹیپ 2, ٹائپ آف کوشچنائر. ٹائپ آف کوشچنائر ٹو بی انکلوڈیڈ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. آپ کا کوشچنائر کی ٹائپ کیا ہے. The major decisions are whether one or more questions need to be designed for each item of information. آپ کا کوشچنائر کس قسم کا ہے. آپ کا کوشچنائر ہو سکتا ہے اٹ از بیسڈ آن کسٹمرز پرسیپشن. آپ پرسیپشن پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کوشچنائر کے تھرو. آپ ان سے اور کوئی گراؤنڈ فیکٹ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ ان سے مارکیٹ سروے کے بارے میں کوشچنس کرنا چاہتے ہیں. آپ ان سے بزنس ڈیزائن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. آپ ان سے ایک کرنٹ اکنامیکل کنڈیشن, اکنامک رجیم کے بارے میں کوشچنس کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کوشچنائر کس ٹائپ پہ بیسڈ ہے, کس طرح کا ہے. اس کے سوال بھی اسی طرح کے ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اکنامک رجیم پہ پوچھنا ہے تو, اور اکنامک رجیم پہ میرا کوشچنائر بیسڈ کرتا ہے تو میں اسی طرح کے کوشچنس ڈیولپ کروں گا, اسی طرح کے میرے پھر اسکیلنگ میں یوز کروں گا اس کے لیے. اسٹیپ نمبر 3 از میتھڈ آف ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. آپ نے کوشچنائر بھیجنا کیسے ہے, یا آپ نے میل کوریئر کے تھرو, یا آپ نے بائی پوسٹ میل کے تھرو بھیجنا ہے لوگوں کو اور واپس منگوانا ہے, یا آپ نے انیومریٹرز کے تھرو کوشچنر بھیجنا ہے اور لوگوں سے انٹرویوز کرنے ہیں, فل کرانے ہیں. واٹ از یور وے, واٹ از یور موڈ. When the questionnaire elicits information regarding behavior, past and present, and intended attitudes and opinions, it is desirable to use interview along with the questionnaire. جب آپ نے بیہیویئر کو میجر کرنا ہے, جج کرنا ہے, تو آپ صرف کوشچنائر بھیج دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ خود اگر انٹرویو کریں گے تو یو کین بیٹر فل آؤٹ دا کوشچنائر. اور طریقے کیا ہیں, میل سروے, ٹیلی فون پہ آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. جب آپ نے ڈیموگرافک پراپرٹیز کے بارے میں پوچھنا ہے, ڈیموگرافک پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں, ہاؤ مینی میلز, فیمیلز ان اے ہاؤس ہولڈ, ایجز کیا ہیں, امپلائمنٹ لیول کیا ہے, انکم لیول کیا ہے, یہ ساری ڈیموگرافک پراپرٹیز ہیں. ناؤ اسٹیپ نمبر 4, فارم آف رسپانس. The response format deals particularly with the freedom of researcher and that of the respondent. The format usually are open-ended and multiple choice questions. میں نے اپنے کوشچنائر کے اندر ایک کوشچن پوچھا, اس کے نیچے میں نے 4 آپشنس لسٹ ڈاؤن کی. اب وہ آپشنس جواب کیا ہوں گے. اب یہ ایک ریسرچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جواب پراپرلی ڈیزائن کرے, اور یہ ریسرچر کے پاس ایک ایکسٹینڈڈ فریڈم ہے کہ وہ جیسے مرضی, جیسے اپنی اسٹڈی پہ بیس کر کے اس کو جیسے اپروپریٹ لگتا ہے وہ رسپانسز اس لسٹ ڈاؤن کریں. اور اس کے بہت سارے فارمیٹس بھی ہیں, ملٹیپل چوائس بھی وہ دے سکتا ہے, اس میں سے ایک ٹک کریں, بلینکس فل کرا سکتا ہے فریزز اور ورڈ سے. سو دیر کین بی ملٹیپل ویز. Now, step number 5, wording and phrasing of questions. Questions جو ہم ایک رسپونڈنٹ سے پوچھیں ان کی ورڈنگ کیسی ہونی چاہیے, یہ فریزنگ کوشچن کی کیسی ہونی چاہیے. کیا سوال بہت مشکل ہونے چاہیے, اس کا کیا نقصان ہوگا. رسپونڈنٹ کوشچن سمجھ ہی نہیں سکے گا, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے گا, تو پراپرلی جواب بھی نہیں دے سکے گا, یا غلط جواب دے گا, یہ جواب دے گا ہی نہیں. The basic principle is to make the question simple and straightforward. Basic principle is to make the question simple and straightforward. چھوٹے چھوٹے سمپل سوال پوچھیں, ڈائریکٹ سوال پوچھیں, اسٹریٹ فارورڈلی جو بات پوچھنی پوچھیں. آپ ایک کہانی سنا کے اگر سوال پوچھیں گے, ہو سکتا ہے وہ رسپونڈنٹ اس کہانی میں پھنسا رہے, وہ سوال اس کو سمجھ ہی نہ آئے.
Step number 6 is sequence of questions. Simple questions in the beginning and complex questions at the end. This is important. शुरू में आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया तो रिस्पोंडेंट तो दूसरे तीसरे सवाल के बाद तो जवाब देगा नहीं, वो कहेगा जी आई एम सॉरी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं जवाब ही नहीं दे सकता. न्यूट्रल क्वेश्चंस इन द बिगनिंग, सेंसिटिव क्वेश्चंस एट इन द मिडल एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एट द एंड. आप क्वेश्चन आयर जो है, क्वेश्चंस को डिज़ाइन ही आप ऐसे करते हैं, शुरू में आप बिल्कुल सिंपल सवाल पूछते हैं न्यूट्रल से, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप फिर आते हैं थोड़े से मुश्किल सवाल पे, कुछ सेंसिटिव इशू है वो पूछ लेते हैं आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी कंट्रोवर्शियल इशू की तरफ आप जाते हैं और कोई कोर क्वेश्चन आप फिर पूछते हैं और मुश्किल डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करते हैं. उससे ये होता है, एक तो रिस्पोंडेंट एंगेज्ड रहता है, शुरू के आसान सवाल होंगे, सिंपल सवाल होंगे, न्यूट्रल होंगे, वो आसानी से जवाब देता जाएगा, उससे लगेगा ये तो बड़ा आसान काम है, कोई मसला ही नहीं है ऐसा जवाब देना, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्वेश्चन आयर करा सकता हूँ या फिल कर सकता हूँ, तो वो आसानी से करता जाएगा. थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा तो उसको इतना मसला नहीं होगा. इवेंचुअली जब एंड पे पहुंचेगा तो मुश्किल सवालों के भी जवाब, क्योंकि वो पहले सारे सवालों के जवाब दे चुका है, तो मुश्किल सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेगा. अदरवाइज़ अगर आप पहले ही मुश्किल पूछ लेंगे तो फिर आपके कोई भी सवाल जवाब नहीं देगा वो. स्टेप नंबर 7 इज लेआउट ऑफ द क्वेश्चंस. हम अभी किन स्टेप्स की बात करें? इन डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चन आयर. क्वेश्चन आयर डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? Step number 7 is layout of the questions. The format and layout of the questions should be physically designed so as to eliminate recording errors. Physically designed का मतलब ये है कि आपने जब क्वेश्चन आयर एक डेवलप कर लिया तो उसको एक दफ़ा फिजिकली आप चेक कर लेते हैं, rather than you leave it to the software or the computer applications to check it. आप उसको, ताकि आपका कोई डेटा एंट्री में तो गलती नहीं होगी, आपने कोई सवाल टाइप किया उसमें इज़ एम आर या एंड की तो गलती नहीं है कहीं, वो आप चेक कर लेते हैं. स्टेप नंबर 8 इज़ आइट्रेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप. Like in any design function, it may be necessary to go through steps 1 to 7 in 1 or 2 iterations to eliminate undesirable features of the questions. Step number 8 में हम क्या करते हैं? Step number 8 में हमने जो पहले steps डिस्कस की हैं किसके, डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनएयर के, there were 7 steps. हम 7 steps को 1 by 1 रिपीट करते हैं. हम उन्हें देखते हैं कि पहला स्टेप क्या था, दूसरा था, तीसरा, चौथा, 7th स्टेप पे हमने क्वेश्चन आयर डिज़ाइन कर लिया, लेकिन हम स्टेप्स को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके सेम क्वेश्चन आयर को दोबारा देखते हैं कि आया उसमें कोई गलती तो नहीं थी. एक दफ़ा 2 दफ़ा हम रिपीट करके देख लेते, कोई गलती तो नहीं, क्वेश्चन सारे ठीक डिज़ाइन हैं, सारे वर्डिंग सबकी ठीक है, कोई इसमें और इज़ एम आर की गलती, कोई और पंक्चुएशन की गलती या कोई वर्डिंग की, कोडिंग की गलती. सो वी वेरीफाई थ्रू दिस आइट्रेशन, वी वेरीफाई कि ये क्वेश्चनर इज़ गुड एंड इट इज़ वेल टू बी पुट टू द रिस्पोंडेंट्स. Then step number 9, we do pre-testing and revision of questions. The pre-test is generally done on a small sample of respondents who are similar to the respondents of the main study. हमने पिछले सेशंस में ये डिस्कस किया था कि प्री टेस्ट कैसे करते हैं, प्री सर्वे कैसे करते हैं, प्री टेस्ट क्यों करते हैं. हमने क्वेश्चनर, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमने डिज़ाइन किया. अब एक पॉपुलेशन का सैंपल है 200 हाउस होल्ड्स का, उस से हमने वो क्वेश्चनर उनसे पूछने से पहले हम सेम कैटेगरी का किसी और एरिया में हम एक पॉपुलेशन देख लेते हैं, उसमें सैंपल देख लेते हैं, उसका हम उनको पहले ये क्वेश्चनर उनसे फिल करा के हम टेस्ट कर लेते हैं कि आया सवालात ठीक हैं, लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लोग इसका इजीली आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پاپولیشن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اور جو آپ کا پری ٹیسٹ کی پاپولیشن ہے وہ ایک جیسی ہو. آپ کا جو سیمپل ہے آپ کا ٹارگٹ پاپولیشن کا اور جو سیمپل ہے آپ کا پری ٹیسٹ جو پاپولیشن کا وہ اگر تو ہائی انکم گروپ ہے تو دونوں ہائی انکم گروپ ہونا چاہیے. ہاؤس ہولڈز ہیں, ہیڈ آف ہاؤس ہولڈز اگر میل آپ نے کرنے تو دونوں میں میل ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ نے لو انکم گروپ میں پری ٹیسٹ کر لیا اور وہ آپ پھر ہائی انکم گروپ میں جا کے اسے آپ مین ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں پھر جو پری ٹیسٹنگ سے پتہ چل جائے گا کون سے کوسچنز غلط ہیں, کون سے کوسچنز پوچھنے چاہیے, کون سے نہیں پوچھنے چاہیے. آپ اس کو لائک وائز ریوائز کر لیتے ہیں اپنے کوسچن آئر کو. ناؤ انٹرویوز, ہم نے شروع میں بات کی دیر آر میتھڈز آف سیمپلنگ, دیر آر میتھڈز آف گیٹنگ انفارمیشن. اور کون سے میتھڈز ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے؟ ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈز کون سے تھے؟ آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن, انٹرویوز, کوسچنائرز, ریکارڈز اینڈ سم مور. اب ہم انٹرویوز کی بات کریں گے. پہلے ہم نے کوسچنائرز کی بھی بات کر لی, آبزرویشن کی بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی. اب وی ول ناؤ ٹاک اباؤٹ انٹرویوز. Interviews can be used in all segments of the population, whereas questionnaires can be used only with educated segments, particularly where the questions tend to become complex. آپ نے questionnaire اگر ایک بندے کو دیا, اگر اسے پڑھنا آتا ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے تو ہی وہ فل کر سکتا ہے اگر اس چیز کو سمجھتا ہے. انٹرویو تو آپ کسی ان پڑھ کا بھی کر سکتے ہیں, اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے, آپ کا کیا خیال ہے جو نئی گورنمنٹ ہے وہ کیا کیا کام کرے گی, انرجی کے لیے کیا کیا کرے گی, کیا سی این جی کمرشل وہیکلس کو, کمرشل گاڑیوں کو دینا چاہیے, سی این جی گیس دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ انٹرویو کے تھرو آپ کسی ان پڑھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو ان کے جواب دے سکتا ہے. لیکن کوسچنر صرف وہی فل کر سکتا ہے جو کہ خود پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. The sample for interviews tend to be more representative than in case of questionnaires, as people are generally more inclined to talk than to write. لوگوں کا انکلینیشن باتیں کرنے پہ زیادہ ہوتا ہے, باتیں کرنا آسان ہے, کوسچنائر کو لکھنا فل کرنا مشکل ہے. وہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ سے گپ شپ لگاتے ہوئے میں سارے سوال پوچھ لوں اور کچھ میں جنرلی ادھر ادھر کی باتیں کروں آپ کے ساتھ ایک ریپورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے بعد سارے سوال پوچھ لیں, ہنسی آپ بے شک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے انٹرویو دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ 10 منٹ آپ نے کوسچنر کو پڑھ کے اور فل کرنا ہے تو شاید 10 منٹ آپ کے لیے بہت مشکل ہوں. Interviews are more flexible, in a sense a little more customer oriented than standard. انٹرویوز کیا ہوتے ہیں؟ مور کسٹمر اورینٹیڈ ہوتے ہیں. آپ کسٹمر ہیں, آئی ایم دا انٹرویور. ہو سکتا ہے کہ میں جب آپ سے بات کروں گا, آپ کا انٹرویو کروں تو میں بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کی باتوں میں ہاں ملا رہا ہوں. A skillful interview can overcome unwillingness on the part of the respondents to answer emotionally laden or complex questions. Interviewing skills are very important. اگر ایک اسکلفل انٹرویور ہے, وہ کئی سینسٹیو ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی سیلری اٹ از اے پرائیویٹ اور اے سینسٹیو ایشو. میں ایک اچھا انٹرویور ہوں, میں آپ سے آپ کی سیلری پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھوں گا, آپ شاید مجھے نہ بتائیں, آپ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں بتانا چاہتا. پھر میں کیا کروں گا؟ If I am a good interviewer, a skillful interviewer, what I'll do is میں آپ سے آپ کی سیلری نہیں پوچھوں گا, میں اور سوال پوچھوں گا کہ آپ کہاں جاب کرتے ہیں, آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے, اچھا اس ڈیزگنیشن کے ایکولنٹ جو لوگ ہیں آر دے ہیپی ود دس سیلریز, ان کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی الاؤنس بھی ملتا ہے, اچھا الاؤنس ملتا ہے, کتنا کا الاؤنس مل جاتا ہے, اچھا اتنا الاؤنس ملتا ہے, تو وہ آپ کی سیلری کا کتنے پرسنٹ بنتا ہے. آئی کین کیلکولیٹ ہز سیلری.
یا وہ خود ہی اتنی کوشچنس کے اندر وہ خود ہی آپ کو سیلری بتا دے گا. اگر میں ڈائریکٹلی پوچھوں گا تو مجھے کبھی بھی نہیں بتائے گا. Now, depth interviews. Interviews are most common methods of obtaining information on behavior, attitudes, needs, and characteristics of people. One method of getting information is asked directly, but direct questions may fail to elicit proper answers because the subject is unwilling. موسٹ کامن میتھڈز ہیں انٹرویو کے اور موسٹ ایزیسٹ میتھڈ بھی ہیں. انٹرویو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, آپ کو انفارمیشن بھی زیادہ مل جاتی ہے. پھر آپ کو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈس کے اوپر یا لوگوں کے خصوصیت کریکٹرسٹکس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوشچن آئر کے اندر آپ ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ آنیسٹ ہیں, وہ کہے گا ہاں میں آنیسٹ ہوں. لیکن انٹرویو کرتے ہوئے آپ اس سے اگر پوچھیں کہ کیا آپ دیانتداری برتتے ہیں اپنے ناپ تول میں, یا آپ دکاندار ہیں, آپ ایک چیز تولتے ہیں تو کیا دیانتداری سے, وہ آپ کو شاید اس طرح کا بھی جواب دے دے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ دیانتداری کروں, لیکن کیا ہے کہ گاہک اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی میں ناپ تول کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اگر کوشچنئر میں آپ سے پوچھیں گے تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا ہاں بھی میں بڑا دیانتدار ہوں, لیکن جنرل ڈسکشن میں آپ سے انٹرویو میں شاید آپ کو بتا ہی دے کہ ہاں میں دیانتدار نہیں ہوں. Depth interview is a technique used under these circumstances. انٹرویو کی ایک ٹیکنیک ہم نے بات کی, انٹرویوز کیا ہوتے ہیں, پھر اس کی ہم نے بات کی انٹرویو کی ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ڈیپتھ انٹرویو. ڈیپتھ گہرائی کو بھی کہتے ہیں. ڈیپتھ انٹرویو جو کہ ان سرکمسٹانسز میں یوز ہوتی ہیں, اور وہ سرکمسٹانسز کیا ہیں, دو طرح کے ہیں. ڈیپتھ انٹرویو. ڈیپتھ انٹرویو از اے ٹیکنیک وچ از یوزڈ فار انٹرویوز. ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ بھی بات کی ڈیپتھ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو دا لاسٹ سلائیڈ, جس میں ہم ان ڈیپتھ ہم کیا کرتے ہیں, پروب کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی, ڈیپتھ کسے کہتے ہیں, گہرائی کو. ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی دیانتداری کی, آنیسٹی کی. اگر میں کوشچن آئر میں پوچھوں کہ آپ آنیسٹ ہیں, وہ ہمیشہ کہے گا, دکاندار کہے گا میں آنیسٹ ہوں. اگر آپ اسے انٹرویو میں پوچھتے ہیں, لیکن آپ انٹرویو میں ڈائریکٹلی اس سے یہ نہیں پوچھتے, آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ آنیسٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اس سے ڈفرینٹ وے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کبھی ناپ تول میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے, اور یہ ہے وہ. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کو, دکاندار بھی آپ کے ساتھ ایک رپورٹ, جب آپ کی رپورٹ آپ کی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں جیسے میں نے بتایا کہ گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے تو جلدی میں ہو جاتا ہے ایسے. تو وہ ان ادر ورڈز اس نے بتا دیا کہ میں آنیسٹ نہیں ہوں. تو دس از واٹ اے ڈیپتھ انٹرویو از. دیر آر ٹو کائنڈس آف ڈیپتھ انٹرویوز. Number one is individual interview. Number two is focused group interview. Individual depth interview. The interviewer asks no specific set of questions. There is a freedom for the interviewer to create questions as he goes along with the interview. On the other hand, the respondent has the freedom to respond both with respect to content and matter. Individual depth interview میں کیا ہوتا ہے, آپ اس سے کچھ اسپیسیفک سوال نہیں پوچھتے ہیں. آپ نے اس سے پوچھنا اکنامک رجیم یا اپنے انرجی سیکٹر ریفارمز کے بارے میں, لیکن آپ ایسے ہی ادھر ادھر کی جنرل ایک ڈسکشن کرتے ہیں. آپ اسے بتاتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں آج کل یہ ہو رہا ہے اور بڑا مسئلہ ہے بجلی کا اور یہ وہ, پھر آپ اس کو چانس دیتے ہیں. ہی ہیز دا فریڈم کہ واٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے ہی کین سے. تو وہ پھر آپ کو پوری کہانی سناتا ہے کہ ہاں جی بجلی کا بڑا مسئلہ ہے, یو پی ایس بھی نہیں چلتا, اور دکان ہے سارا دن بجلی نہیں ہے, میں ٹیلر ہوں
اور کپڑے نہیں سی سکتا, میرے پاس کاریگر میں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں, اور اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈسکشن جنریٹ کر لی. اس ڈسکشن سے وہ آپ کو بہت ساری آبزرویشن اور فیکٹس آپ مل جائیں گے, جس سے آپ کا ڈیٹا جنریٹ ہو جائے گا. اینڈ ویئر دیر آر یوزڈ individual depth interviews are used when detailed probing is necessary. جب آپ نے کوئی خاص ایک بات پوچھنی ہے, لیکن آپ اس خاص بات کو پوچھنے کے لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں پہلے کرتے ہیں, کوئی اسپیسیفک بات نہیں کرتے ہیں, اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں. when subject matter is confidential, جب کوئی ایسی بات پوچھنی ہے جو کہ شاید آپ کو نہ بتائے, آپ کو سیلری نہیں بتائے گا, وہ آپ نے کانفیڈینشیل ہے سیلری, لیکن آپ اس سے ڈفرینٹ اور لوگوں کی باتیں کر کے آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں. وین ایموشنز اور امبیرسمنٹ میں ایووک ہو سکتا ہے, اس ڈائریکٹلی آپ پوچھیں تو وہ امبیرس ہو جائے. وین انفارمیشن آن کمپلیکس بیہیویئر پیٹرنز از ڈیزائرڈ, وین اٹ مے بی ڈیزائربل ٹو الاؤ دا ریسپونڈنٹ ٹو اسکیچ انیکڈوٹس اور ٹیل اسٹوریز. جب آپ اس سے بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر پہ, تو وہ آپ کو کہانیاں سنائے گا, کوئی اور کسی کی بات بھی سنائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو ایک فریڈم دے دی ہے کہ جو مرضی وہ کہنا چاہتا ہے کہہ لے, اور جس طریقے سے بھی کہنا چاہتا ہے بتا دے. آپ اس سے کچھ سوال بیچ میں پوچھتے جاتے ہیں, آپ اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں جو آپ اسپیسیفکلی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کو کہانیاں بھی سنا سکتا ہے. آپ کو میں نے اپنے دوست کی بھی بتائے گا کہ میرے دوست نے جنریٹر خریدا, اس کا جنریٹر خراب ہو گیا, اتنے کا خریدا تھا, اور یہ مسئلہ اس میں آ گیا تھا, اور بجلی جو ہے اتنے گھنٹوں کے لیے آتی, اتنے کے لیے نہیں آتی, میرا کاروبار بہت افیکٹ ہو رہا ہے, اور میری جو ٹیلر کی دکان ہے وہ اس پہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ جنریٹر لے لوں, لیکن کیونکہ جنریٹر بھی اچھی کوالٹی کے نہیں مل رہے, اور میرے دوست نے لیا تھا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. This is what an individual depth interview is. Now, focused group interviews. They are used to reflect a particular behavior or characteristic and is led by a moderator. Simplest, very common example. آپ نے ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھے ہوں گے. What are they? They are focused group interviews. رسپونڈنٹس کو بلا لیا جاتا ہے, ایک اینکر پرسن ہوتا ہے, اینکر پرسن ہی ورکس ایز اے ماڈریٹر, اور ایک ٹاپک ان کو پہلے سے جو آپ کے ہیں جو گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, وہ سب اس پہ اپنا اظہار رائے کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کو نیگیٹ کرتے ہیں, ایک نئی ڈسکشن اس سے جنریٹ ہو جاتی ہے. اور وہ ماڈریٹر اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ گروپ جو ہے وہ فوکسڈ رہے, وہ جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں, ٹائم نہ ویسٹ ہو. Focuses on a given experience and its effects. Group is informed about the topic in advance. Respondents are free to express their own lines of thought but are controlled only to the general discussion of the responses to the subject under focus. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی. More accurate information can be obtained by the focus group interview than by interviewing a single individual. Security in belonging to a crowd urges some inarticulate respondents to speak out. یہ دونوں پوائنٹس, more accurate information اور security in belonging to a crowd, they are related. اس کا کیا مطلب ہے؟ accurate information ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ایک گیسٹ اسپیکر کا اگر اکیلے کا میں انٹرویو کروں اور میں 4 گیسٹ اسپیکرز کو, رسپونڈنٹس کو اکٹھا بٹھا کے ان سب کا میں انٹرویو اور ان کے ساتھ ایک جنرل ڈسکشن کروں, فوکسڈ گروپ ڈسکشن کروں, تو میرے ریزلٹس کیسے ڈیفر کریں گے؟ میرے ریزلٹس ایسے ڈیفر کریں گے, ایک تو جب وہ گروپ میں بیٹھے ہوں گے, گروپ میں آپس میں ان کا کمپٹیشن ہے اور وہ اسپونٹینیسلی جواب دے رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, ڈسکشن میں انوالو ہو رہے ہیں, تو وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی آپ کو کہہ جائیں گے, بتا جائیں گے جو کہ ریئل ہیں, فیکٹس ہیں. ہو سکتا ہے جب میں پرسنلی ان کا الگ سے انڈیویجولی انٹرویو کروں تو وہ باتیں دے میڈ اپ دوز تھنگس کہ
اور وہ اپنی جھوٹ بات بتائیں. لیکن اس وقت, اور دوسری بات جو سیکورٹی ان بلونگنگ کی ہم نے بات کی, ٹو اے کراؤڈ, دیٹ از اے کراؤڈ, ایک گروپ, ایک کراؤڈ ہے. اب دے کین فیل ڈس ریسپیکٹ کہ باقی سب تو اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, مجھے بھی بولنا چاہیے. یا رسپونڈنٹ نمبر 3 رسپونڈنٹ نمبر 2 کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, تو رسپونڈنٹ نمبر 2 جو کہ پہلے نہیں بات کر رہا, وہ بھی فوراً اس کا جواب دے گا, وہ بھی کوئی فیکٹ بیان کرے گا, کوئی بتائے گا بات کہ نہیں یہ ایسا نہیں, ایسے ہے, اس نے ایسا کہا ہے. اس سے کیا ہوگا, ان دونوں کی آپس میں جب ڈسکشن جنریٹ ہوگی تو ہمیں دونوں کے رسپونڈنٹ نمبر 3 اور 2 کے بارے میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بھی پتہ چلیں گی جو کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھیں یا دونوں نے نہیں بتائی تھی. Volume of ideas per individual may be smaller and cost of interviewing is lower. ہو سکتا ہے کہ سب کے آئیڈیاز جو ہیں انڈیویجولی بہت کم ہوں, لیکن ایز اے کلیکٹیو تو بہت ہمارے پاس اچھی جنریشن, ایک ڈیٹا جنریٹ ہو گیا, ایک ڈسکشن جنریٹ ہو گئی, اور ہماری کاسٹ بھی انٹرویو کی لوور ہے. رادر دین انڈیویجولی ایک کا ہم انٹرویو کریں, ہم نے اکٹھے 6-8 لوگوں کا, 12 لوگوں کا ہم نے انٹرویو کر لیا, 4-6 کر جتنے بھی ہیں ہمارے ریسپونڈنٹس ان کا انٹرویو کر لیا ہم نے. Now this calls for an end of this session. We'll now quickly see what we have all learned in this session. We initially talked about the primary data collection from observations. What was field research? What were the observational approaches and their classifications? Evaluation of observations. Then we saw surveys and experimentation. What were surveys? How are they conducted? What are the techniques and methods involved? What are the steps in designing a questionnaire? What are interviews? What are the techniques of interviews? What are the types of interviews? So this is all for this session. Thank you very much. That's it.